नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। वो सारी कुव्वतें, आलमी और मकामी कुव्वतें जो या अली की इस सदा और हैदर हैदर की इस सदा को दबाने की साजिशें कर रही हैं, और वो मौलवी जिन्हें इस सदा से तकलीफ पहुंचती है, हम सब आज अपने अजीम और करीम मुर्शिद-ए गिरामी की बारगाह में ये ऐद करते हैं कि हमारे जिस्म को बोटी बोटी कर दिया जाए, हमारी खाल को उधेड़ दिया जाए, लेकिन हैदर हैदर की ये आवाज और ये वजीफा जो मुर्शिद ने हजारों लाखों लोगों को पढ़ा दिया है, ये वजीफा, ये नारा, ये सदा, ये नुस्खा कीमिया अब कोई ताकत दबा और मिटा नहीं सकती। आइए इश्क में झूमकर हैदर हैदर की आवाज बुलंद कीजिए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जो जलते हैं जलते रहे, जो कुर्ते हैं कुर्ते रहे, जो मरते हैं मरते रहे। हमने तो मौला अली के इश्क की मुद्री अपने उंगली में पहन ली है, हमने तो मौला अली के प्रेम के घुंघरू अपने पाँव में बांध लिए हैं। आओ या अली की सदा बुलंद करो। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब मैं या अली और हैदर हैदर की इन्हीं दिल नवाज और दिल को सुकून पहुंचाने वाली सदाओं की झुरमट में प्यारे शाहजी, मनमोहने शाहजी, सोहने शाहजी, नफीस शाहजी, शफीक शाहजी, दलेर शाहजी, दिलबर शाहजी, करीम शाहजी, अजीम शाहजी और आज 2-2 टके के मौलवी सैयदजादे के खिलाफ फतवे देते हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि आओ पहले सैयद रियाज हुसैन शाह जितना इल्मी और फिक्री, तंजीमी और तहरीकी काम करके दिखाओ, फिर सैयद के खिलाफ बात करो। कौन है वो फतवा फिरोश और वाज फिरोश मौलवी जिसने 100 से जायद किताबें लिखी हैं, जिसकी तफसीर की 12 जिल्दें शाया हो चुकी हैं, और मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ये मस्जिद जिसमें हम सब बैठे हैं, हमारे मुर्शिद करीम 34 साल से यहाँ पर खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन आप गवाह हैं कि आज तक हमारे मुर्शिद करीम ने, सैयदजादे ने, यहाँ पे वजीर आज़म भी नमाज अदा करते रहे, लेकिन आज तक शाह जी ने किसी हाकिम हुक्मरान का कसीदा नहीं पढ़ा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा थोड़े ही दिन पहले कि वक्त के वजीर आज़म ने सारे मीडिया के सामने शाह जी के घुटनों को हाथ लगाकर ये कहा कि इन 34 सालों में शाह जी ने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया, हमें कोई काम नहीं कहा और अपनी सत्ता से नीचे उतरकर कोई ऐसी बात नहीं की। ये बहुत बड़ी गवाही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लोग कहते हैं आजकल कि शाह जी को जमाते अहले सुन्नत से निकाला गया। मैं आज इस स्टेज से बताना चाहता हूं कि शाह जी को जमाते अहले सुन्नत से किसी ने नहीं निकाला, शाह जी ने खुद इस्तीफा दिया। शाह जी की मिन्नतें की गई, पूरी शूरा शाह जी के घर हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा वापस लें, लेकिन शाह जी ने इस्तीफा वापस नहीं लिया। 25 साल तक मुत्हिदा जमाते अहले सुन्नत के शाह साहब नाज़िम आला रहे, और मैं गवाह हूँ, ये बोने मौलवी क्या जाने, बड़ी बड़े अहले सुन्नत के अकाबरीन अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मामूली इंसान नहीं थे। पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी और मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, मुफ्ती अब्दुल कयूम अज़हरवी, ये बड़े बड़े अकाबरीन थे जो शाह साहब से टूट कर मोहब्बत करते थे। मैं खुद उनकी मोहब्बतों का गवाह हूँ। और
قبلہ شاہ جی نے ہمیشہ جماعت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے اہل سنت کے وقار کو، اہل سنت کی عظمت رفتہ کی بحالی کی جد و جہد کی۔ مینار پاکستان کے سائے تلے عظیم الشان تاریخی سنی کانفرنس کے ناظم کانفرنس شاہ صاحب تھے۔ ملتان کے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں جو انٹرنیشنل سنی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے انعقاد کی قیادت سید ریاض حسین شاہ صاحب کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لاہور کے قریب 10.5 ایکڑ پر مشتمل انٹرنیشنل سنی سیکریٹریٹ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے قائم کیا۔ اس سے پہلے جماعت اہل سنت کے پاس ایک کمرے پر مشتمل بھی اپنا کوئی دفتر نہیں تھا۔ شاہ صاحب جب ناظم اعلیٰ تھے تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 24 ملکوں میں جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سارے وہ کام ہیں۔ آج لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے سید ریاض حسین شاہ صاحب نے راول پنڈی سے کراچی تک لبیک یا رسول اللہ لانگ مارچ کا انعقاد کیا۔ راول پنڈی سے کراچی تک ہزاروں گاڑیوں کے ساتھ، ہزاروں لوگوں کے ساتھ لانگ مارچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار لانگ مارچ کیا۔ یہ ہے وہ ساری جد و جہد جس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو بھولے بادشاہ ہو اور واز فروش اور تعویذ فروش مولوی اور پیرو، میں تمہارا انسائیکلوپیڈیا ہوں۔ پچھلے 40 سالوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس نے پینٹاگون میں بیٹھ کر اہل سنت کا سودا کیا۔ میں جانتا ہوں کس نے کب کس ایجنسی کے ہاتھوں اہل سنت کو بیچا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دے لیں۔ میں نے تو ایک کتاب لکھی تھی مذہب کے فرعون، جس میں انہی مولویوں اور پیروں کے کالے کرتوت لکھے تھے، لیکن شاہ جی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ مسودات بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو ہم آپ سب کو جانتے ہیں کس نے کب کیا کیا کیا۔ اپنی زبانوں کو لگام دے لو، خاموش ہو جاؤ۔ سید صاحب ہمیں روکتے ہیں، شاہ صاحب اجازت دیں گے، ایک ایک کا کچا چٹھا کھول دیں گے۔ اس لیے خبردار، آج کے بعد کسی کو ہم اپنے عظیم اور کریم مرشد کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ حیدر حیدر کی آواز، بھولے بادشاہ ہو، کیوں جلتے ہو اس سے؟ اس آواز سے تو یہودی ڈرتے ہیں، اس آواز سے تو یہودی لڑتا ہے، اس آواز سے تو اسرائیل میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ نہ جانے تم کیوں اس سے جلتے ہو، اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس موقع پہ یہ آواز، یہ تحریک حیدر حیدر کہنے کی شاہ جی نے کیوں شروع کی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جو حسینی راستوں کے مسافر ہیں اور سید بادشاہ کے راستے کے مسافر ہیں، ہم اور ہماری اولادیں آنے والے کل میں امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوں گے، اور یہ سارے یزیدی جو حیدر حیدر کی آوازوں سے جلتے ہیں، یہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے صفوردین سید صاحب نے ٹھیک کہا، ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم حسینی صف میں کھڑے ہو، حسینی صف میں کھڑے ہو۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ بعد میں اس ساری گفتگو پر شاہ جی مجھے کان پکڑوا دیں گے، لیکن اگر یہ باتیں میں نہ کرتا تو میرا اندر پھٹ جاتا، اس لیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں نے وارننگ دے دی ہے ان سارے مولوی پیروں کو، اب اگر کوئی بکواس کرے گا تو میں ان کے بارے میں سب کچھ قوم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اور آئیے اب شاہ جی کی باتیں سنتے ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ ایک جرأت کا نام ہے، سید ریاض حسین شاہ غیرت کا نام ہے، سید ریاض حسین شاہ حمیت کا نام ہے، سید ریاض حسین شاہ فراست اور متانت کا نام ہے، شرافت کا نام ہے۔ سید ریاض حسین شاہ ایک تابناک اور جگمگاتی ہوئی
تاریخ کا نام ہے سید ریاض حسین شاہ، ایک جدوجہد کا نام ہے سید ریاض حسین شاہ، ولولوں کا نام ہے، جذبوں کا نام ہے، بیداری کا نام ہے۔ آئیے میرے ساتھ حیدر حیدر کی آواز بلند کریں اور اسی آواز کے جرمٹ میں سید صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نعرہ تکبیر اور جوش کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر خواتین و حضرات، ارباب علم و دانش اور احباب دینی اور یقینی، دو ماہ کے بعد اس ماہانہ درس قرآن میں آپ سے ملاقات نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیماری کے باوجود قرآن حکیم کے حوالے سے سماع اور استماع کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. محترم جناب نواز کرل صاحب جو عرض وطن کے معروف سیافی ہیں، میرے بچھڑے ہوئے کارواں کے غیرت مند قائد بھی تھے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکیزہ عزائم کو آپ نے اپنے دل سے ابھی دور نہیں کیا. غیرت اور محبت دل میں موجود رکھی ہے. ایک گزرا ہوا ماحول تھا، سب سائے ڈھل گئے ہیں. اب تو بہت سی چیزیں میری یادوں کی گرفت سے نکل گئی ہیں.
میں سب کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا گو ہوں۔ میں نے درس قرآن مجید اس سے پہلی آیت پڑھ دینا تھا۔ نواز کرل صاحب کی باتیں سن کے یہ آیت پڑھ دی۔ اس آیت کریمہ کا غور و فکر کے ساتھ ترجمہ سنیں۔ کوئی بات نہیں، نعرے سارے ہی لگا لیں گے، قرآن حکیم کی فکر کو تو اپنے دل میں جگہ دیں۔ ارشاد باری ہے، زیادہ ممکن ہے، ہمارے پرانے تراجم نگار عصا کا معنی کرتے ہیں، قریب ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، اللہ پیار پیدا فرما دے گا۔ کیا امید کا سورج ہے جو زمین پر طلوع ہو رہا ہے۔ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، جن لوگوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے، سو فکری سے، کم ظرفی سے تمہیں اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ کتنی خوبصورت اور انگبیں دار، شہد دار امید ہے جو اللہ نے دلائی کہ تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہے، قریب ہے کہ اللہ پیار پیدا کر دے گا۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی کا دل اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، نہ ان کا، نہ ان کا، نہ اس کا، نہ اس کا، سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، ہم سے ہو گئی، تم سے ہو گئی، اس سے ہو گئی، اس سے ہو گئی، تو سر محشر ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بڑی امید دلائی اللہ نے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، رحیم کہا ساتھ کہ وہ مہربان ہے، بندہ نواز ہے، وہ انسان نواز ہے، وہ غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے۔
اچھا، اب وہ آیت سنیں جس پر میں نے درس دینا تھا، بالکل جڑی ہوئی آیتیں جڑواں۔ نواز کھرل صاحب اگر 40 سال سے واقف نہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ میں نے ان کو دیکھ کے یہ آیتیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں دیکھ کے نازل نہیں کی ہیں۔ ہم سب اللہ کے ہاتھ میں۔ سنیے، ارشاد باری ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ یہ بالکل اس سے پہلی آیت ہے۔ تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ آیت کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ کامل ہے۔ یہاں کا بے شک تمہارے لیے ان میں فیہم وہاں صراحت کے ساتھ حضور کی بات ہوئی۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے قدموں میں بیٹھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب میری طرف دھیان دیں۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ لائیو خطاب بند کر دیں جب تک بیمار ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کوئی تو ہو جو موت کی دہلیز تک قرآن کا جھنڈا بلند رکھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا نہیں، آپ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، پرواہ نہ کریں، کون برا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے نزدیک برے ہیں تو پھر سب کو واقعتاً برا کہنا چاہیے۔ ہم نے تو سینکڑوں مرتبہ کہا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم تمہارا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کے سر ناز پر سیادت اور نبوت کا تاج رکھا گیا، خاتم النبیین ہونے کی روشن کرنیں دنیا میں پھیلیں، کائنات کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ جس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں نہ ریاست تھی، نہ دنیا کے جہاں بانی کی اصولوں کی واقفیت تھی، نہ علم کی مسندیں تھیں، اور نہ آگاہی کے دانش کدے تھے۔ بدویانہ طرز حیات کے پھریرے ہر سو لہراتے تھے۔
دنیا میں اس وقت بھی 4 بڑی تہذیبیں تھیں، بڑے تمدن تھے۔ چائنا کی ایک مستقل تہذیب تھی، اور روم کی ایک مستقل تہذیب اور ایک مستقل تمدن تھا۔ یونان کی ایک تہذیب تھی اور ایک مستقل تمدن تھا۔ فارس میں ایک مستقل تہذیب تھی اور ایک مستقل تمدن تھا۔ یہ لوگ عرب کے قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ جو علاقے عربوں کے علاقوں سے ملتے تھے وہاں حد بندی کے نشان بھی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صحرا نشین جن کے پاؤں پر خار مغیلہ کے چبھنے سے آبلہ پاہی کے نشان قائم رہتے ہیں، وہ ان ریاستوں سے کیسے الجھیں گے، ٹکرائیں گے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ ارسطو یونان کے اندر ببانگ دہل یہ کہتا تھا کہ اخلاقیات سیکھے جاتے ہیں، انسان ماں کے پیٹ سے کوئی اخلاق سیکھ کے نہیں آتا، اس کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے خالی سیاہ سفید تختی۔ یہ 4-5 آدمیوں نے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ قائم کر لیا تھا، جس طرح کہ ایک آدمی کو لڑکے خراب کرنے کے الزام میں موت کی سزا دی گئی اور کہا گیا کہ زہر پی لیں، تو اس نے کہا تھا میں اپنی فکر نہیں چھوڑتا، ہم زہر بھی پی لیں گے اگر رسم جہاں ہے، ہم زہر بھی پی لیں گے اگر رسم جہاں ہے۔ میرے پیارے اور میرے محترم سید مظہر سجاد گیلانی اور نواز کرل عزیز، محترم قاری اصغر منظور صاحب، علماء کرام، افاضل اعظام، ارسطو کے قلم سے جو تہذیب ابری ابھی تک تو اس کے نقوش بھی نہیں مٹے، حسن اور حسین کے قدموں سے جو تہذیب ابری ہے، مولویوں کی جان نہیں ہے کہ ان نقوش کو مٹائیں۔ کسی ماں نے اپنا بیٹا جنم ہی نہیں دیا،
بابا جی صاحب اسلم نقشبندی، جذبوں کی برسات میں میرے پاس کوئی چھتری نہیں کہ میں بھیگوں نہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ماں کی پیٹ سے اخلاق نہیں نکلتے، کردار اور کیریکٹر نہیں آتے۔ ادھر آمنہ نے 12 ربیع الاول کو اپنا میں کیا کہوں سورج ابھرا، میں کیا کہوں چاند چڑھا، میں کیا کہوں ستارے مسکرا ہے، میں کیا کہوں قاسم خوشبو نے خوشبو بانٹی، کہ تم کہتے ہو کہ ماؤں کے پیٹوں سے اخلاق پیدا نہیں ہوتے۔ ماں کے پیٹ سے ایسا سورج ابھرے گا کہ ساری کائنات اس کی روشنی سے اخلاق سیکھے گی۔ کہتے ہیں کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں اپنی فطرت میں، یا وہ لیڈر ہوتے ہیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جو لیڈر ہوتا ہے، بچے وہ 5 بندوں میں بھی بیٹھے تو لیڈر ہوتا ہے۔ اور جو لیڈر نہیں ہوتا، وہ 22,000 کے درمیان یزید بن کر کے بیٹھے تو وہ حسین نہیں ہوتا ہے۔ ضربوں حربوں سے تاریخ بنتی ہے، لیکن ضربوں اور حربوں سے بلندی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بلند وہی ہوتا ہے جس کے نام میں عین لام یا۔ اس کے نام کا معنی ہی عین لام اور یا کا معنی ہی بلندی ہے۔ نواز کرے صاحب یہ جو تھوکتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے، کیا ان کا تھوک علی تک پہنچ سکتا ہے؟ اور زور لگائیں، اور زور لگائیں، اور زور لگائیں۔ اپنے زور لگانے کی رفتار دیکھیں۔ وضو کرنے سے طاقت بنتی ہے، وضو کر کے زور لگائیں۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کارکن، وہ مزدور لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی مزدوری کا پسینہ ان کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے اپنی شاعری میں یہ لفظ سمجھے تھے کہ مزدور پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی وہ کارخانے میں، کبھی وہ کھیت میں، کبھی سڑک پر وہ نظر آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کسی کا بنایا ہوا قانون مزدور کے کام آیا نہیں ہے۔ خدا کا دیا ہوا قانون مزدور کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ جس قانون سے تم وقت کے سورما روٹھے ہوئے ہو، دیر ہوئی تم نے چرچوں کے ناقوس سنے ہیں، مسجد کی اذانیں نہیں سنی۔ اے کاش
کہ تمہارے کان میں بھی بلال کی آواز پڑ جائے، ابو محذورہ کی آواز پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ ایک لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کارکن مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تیسرے لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کبھی غریب کو دبوچ لیتے ہیں، کبھی امیر کے سامنے کشکول طلب رکھ لیتے ہیں۔ ان کے ہاں ضمیر نہیں ہوتا، وہ ضمیر کو پہچانتے ہی نہیں، ضمیر کی تعریف ہی نہیں جانتے۔ یہ جنس مدرسوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ جنس کارخانوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ جنس ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بچے اگر اس قسم کے لوگ تمہیں گالی دیں تو ڈرو نا، ان کی سوچ کے عقب میں کوئی مفاد ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ تھے صدیق و عمر، عثمان و علی۔ دوسرے قسم کے لوگ تھے بلال و عمار۔ تیسرے قسم کے لوگ تھے عبداللہ بن ابی، اور یہ منافق قسم کے لوگ۔ میں کیا کہوں، منافقوں کو کہنا بھی کیا ہے؟ دعا کرو کہ جس سے منافق ڈرتے تھے اس کے نعرے عام ہو جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ علم کتابی تو ہے ہی ہے، یہ علم سینوں کا علم ہے۔ میں نے تو نام لیا نہیں، میں نے تو صرف کہا منافق کس سے ڈرتے ہیں، آپ کہنے لگے حیدر 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 حیدر۔ رت بن گئی ہے، رت بن گئی ہے، ابابیلیں فضاؤں میں اڑتی نظر آ رہی ہے۔ کہیں کہیں شاخوں پر بلبل بھی گیت گا رہے ہیں۔ نغمے سب کے ایک ہیں، سب نغموں کا معنی ایک ہے، حیدر حیدر۔ اب میری طرف توجہ دیں، کیا انقلاب کی، ریولیوشن کی، تبدیلی کی آپ نے یہ فضا کہیں اور دیکھی ہے؟ بعض قومیں صرف لیڈر پیدا کرتی ہیں، بعض صرف مزدور۔ میرے پڑوس کے ملک میں نام نہیں لیتا، ادھر ہے یا ادھر ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے پڑوس کے ملک میں اتنے ہی سال گزرے ہیں جتنے تمہارے وطن کی آزادی کے، کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان کی شکلیں ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے پوری قوم مزدوروں کی ہے، اس نے کوئی لیڈر پیدا نہیں کیا۔ اچھی بات ہے، اور ایک قوم آج کل ہمیں بھی بنایا جا رہا ہے کہ سارے لیڈر ہو جائیں، کوئی کارکن نہ ہو، کام کرنے والا کوئی نہ ہو، لیڈرز ہی لیڈرز نظر آئیں۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ مصطفیٰ نے جن کو کارکن بنایا
انہی کے اندر سیادت کی صلاحیت بھی پیدا کر دیا اور قیادت کا جوہر بھی ان کے اندر پیدا کر دیا. جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھتے تھے تو غلام بن کے بیٹھتے تھے، جب روم اور کسرا والوں کے سامنے جاتے تو وہ آسمان کے سورج نظر آتے تھے. اچھا، اب فیہم کا معنی سمجھیں کہ رب نے کہا نمونہ رسول میں بھی ہے، لیکن رسول معظم نے اتنی محنت کی ہے اپنے غلاموں پر کہ وہ بھی نمونہ بن گئے. تمہارے لیے کامل نمونہ بن گئے ہیں. تم ان کی زندگیوں سے اخذ فیض تم کر سکتے ہو. اچھا، اب بیماری کی وجہ سے کتاب کا حوالہ دینا تو ذرا دقت محسوس کر رہا ہوں، لیکن نیلسن منڈیلا کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ خوشگوار حقیقت نظر آئے گی کہ اس سے ایک بار کسی نے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا، آپ بڑے لیڈر کیسے بنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لیڈر تو میرا باپ تھا. جو بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے باپوں کو یاد رکھتے ہیں. جو بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے باپوں کو، اپنے شجروں کو یاد رکھتے ہیں. جنہیں شجرے بھولے ہوئے ہیں وہ گلیوں میں رول رہے ہیں. جنہیں شجرے یاد ہیں ان کی محفلوں میں اب بھی حیدر حیدر ہو رہی ہے. مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ آپ یہ نعرے لوگوں کو نہ سنائیں، انہیں نظر لگ جائے گی. تو میں نے کہا اللہ کرے علی کی نظر لگ ہی جائے. لگ ہی جائے. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے. تو اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ، میں قبائل کا آدمی ہوں، میں ایک قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میرا باپ قبیلے کا لیڈر تھا اور جس وقت وہ ان پڑھ لوگوں کے اندر جا کر میرا والد بیٹھتا تھا تو میں ساتھ جاتا تھا، وہ مجھے ساتھ رکھتا تھا. تو میرا باپ سب کی سنتا، سننے کے بعد سب سے آخر میں پھر اپنا کلام کرتا. جب کلام کرتا تو میرے باپ کی ان اداؤں نے مجھے لیڈر بنا دیا. جس کی انگلی نیلسن منڈیلا کے باپ نے پکڑی وہ دنیا کا بڑا لیڈر بن گیا. جس حسن حسین کو گھٹنوں پر محمد نے بٹھایا، نہیں سمجھے، یا اس منبر کی قیمت نہیں سمجھے یا بیٹھنے والوں کو نہیں سمجھے. بہت بڑی ذات تھے حضور، جس کو دیکھا کوئی بلال بنا، کوئی عمار بنا، اور جس کو گھٹنوں پہ بٹھا کے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالی، اس کی زبان چوسی.
نسیان کا گلہ تو مجھے ہونا چاہیے کہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کو باتیں بھول جاتی ہیں. وہ جو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ شارٹ میموری لوز ہوئی ہے یا لانگ میموری؟ میں نے کہا اللہ کا فضل سے کوئی بھی نہیں لوز ہوئی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ بھولی ہوئی یادوں کو پھر تازہ کرنے والی کتاب ہے. میرے دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے کارکن پیدا کیے، اصحاب علم پیدا کیے، اصحاب فن پیدا کیے، اصحاب حوصلہ لوگ پیدا کیے جو بحرانوں سے ٹکرانے کے قابل ہیں. آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم نے لکھی. فرسٹ کیلف آف مسلمز، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ 5 بحران، وہ آدمی جو نماز پڑھتا تو اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی. حضور نے کہا میرے بعد میرے مصلی پر ابو بکر کھڑے. وہ نعیف، کمزور، انسانی پیکر میں خدائی رحمت اور خدا کے نور کا جلوہ ابو بکر صدیق. وہ لکھتا ہے کہ 5 بحرانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، یہ بیعت لینے کا فیصلہ، کوئی دیر نہیں. اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو تاریخ بدلنے کا اندیشہ تھا. یہ آسان فیصلہ نہیں تھا جو ابو بکر صدیق نے کیا. پھر جو خطبہ خلافت دیا، وہ کہتا ہے کہ سیکنڈ کا نامہ خطبہ خلافت ہے. یہ آواز کتنی جاندار ہے کہ لوگو، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں اور رسول کی تو تم میری بات مانو، اگر میں نافرمان ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو. فَقَوِّمُونِي، تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو. اس کے بعد مرتدوں سے قتال، تدوین قرآن، لشکر اسامہ کا بھیجنا. وہ کہتا ہے کہ یہ 5 فیصلے جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتی جب تک ڈیوائن پاور ساتھ نہ ہو. اتنے بڑے فیصلے. ویسے بھی تمہارے دل میں آنے والی بات یوں آئے گی، کمزور انسان کو طاقتور علی کبھی مان نہیں سکتا ہے. ابو بکر کمزور ہوتے تو علی کبھی ان کو نہ مانتے. علی سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے کیسر و کسریٰ کے جھنڈوں کو سرنگوں نہیں کیا جا سکتا. وہ سب کھڑے ہو گئے اس کتاب کے ساتھ. اور اگر آج یہ کتاب موجود ہے تو بوئے صدیق بھی موجود ہے، بوئے علی بھی موجود ہے. عالی وقار دوستو، علم کا مہدن حضور نے علی کو بنایا. علم کا مہدن. میں جس وقت نیلسن منڈیلا کی بات پڑھ رہا تھا کہ میرا باپ سب کی پہلے سنتا تھا، آخر میں بات کرتا تھا. اور جس وقت صحابہ کی محفل کے اندر پنچایت لگتی، جرگے لگتے، تو حضرت عمر کہتے ہیں پہلے سارے بول لو، آخر میں ایک ایسے آدمی کو کہوں گا بول کہ جس کے بولنے ہی سے سب قول دب جائیں گے.
صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں آخری قطعی الٹیمیٹ رائے علی کی ہوتی، آخری قطعی اور حتمی رائے، الٹیمیٹ ول۔ میں کیا کہوں، اے علی تو لوہے کا بنا ہوا انسان تھا، تیرا دماغ کیا عرش پر تیار ہوا تھا؟ علی کہتے ہیں نہ عرش پر تیار ہوا نہ لوہے کا بنا ہوں، میں وہ ہوں جو محمد کی گود میں تیار ہوا۔ رسالت ماب علیہ کہیت والثنا نے ایسے لیڈرز پیدا کیے جن کی عظمتوں کے سامنے آج کہکشانیں بھی سرنگوں ہو رہی ہیں۔ اتنے عظیم لوگ پیدا کیے، فیہم، ان سب میں نمونہ تھا۔ میرے دوست، آئیے میں ایک رسول کریم علیہ السلام کا ایک قول سنانے لگا ہوں۔ 14 centuries before، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، یہ میں حضور کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں اگر وہ ایک بوٹا لگا دے، پودا، یا ایک بیج کاشتکاری کے لیے زمین میں پھینکے، فَيَأْكُلْ مِنْهُ طَيْرٌ، اور اس سے اگنے والا دانہ ایک پرندہ چگ لے، او انسان، یا انسان کھا لے، او بعیمۃ، یا کوئی جانور چر لے، اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، قیامت کے دن اللہ اس کو نامہ اعمال میں صدقہ بنا کر کے لکھے گا۔ یہ حدیث میں نے جان بوجھ کر سنائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو حالہ بنا روشنی کا، وہ سب محنتی انسان تھے، سب پڑھنے والے انسان تھے، سب اخذ فیض کرنے والے انسان تھے، ایک بندہ بھی کرپٹ نہیں تھا، ایک بندے کی تاریخ بھی کرپٹ نہیں تھی۔ میرے خیال میں ہمیں جھوٹوں کے تجربے نہیں کرنے چاہیے، سچائیوں کے تجربے کرنے چاہیے۔ ہمیں سچائیوں کو طاقت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پوری قوم 42 کروڑ کی ایک بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہمارے خلاف جو کفر نے سر جنگ چھیڑ رکھی ہے، ہمیں روز روپ بدلنے پڑتے ہیں، ہم روپ نہیں بدلیں گے۔ عرب کے بدو جب ان سے ٹکرائے تو انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے چین محسوس کرنے لگے۔ اگر اندر آج بھی صدیقی اور حیدر کا جلوہ سینے میں آ جائے، ہم سب تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا، ایک دوسرے کو طاقت دینی ہے، اپنے اوطان کو طاقت دینی ہے، بلاد المسلمین کو قوت دینی ہے۔ تو مجھے اللہ کی قسم آج پھر غریب نواز کے سائے میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ لوگ لاکھوں کے حساب سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، کنورژن ہوگی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مزے کی حدیث آپ کو اور سناؤں۔ حضرت حاتب نے جس وقت خط لکھ دیا مکہ والوں کو اور رسول اللہ علیہ السلام کے حملے کی خبر دے دی، جاسوسی ہو گئی، ان سے خط برآمد ہو گیا،
تو امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے. اچھا مجھے کبھی کبھی حضرت عمر کے وہ حوالے اکٹھے کرنے کا دل کرتا ہے کہ دور رسول میں جو عمر ہمیشہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دینا ہے میں اس کی گردن نہ مار دوں. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کی گردن نہ مار دوں. جس وقت خلافت کا تاج سر پہ رکھا جاتا ہے تو وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے ان کے پیچھے گرمی کی دوپہر میں دوڑتا ہے. حضرت عثمان ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ چبارے میں تھوڑا ریسٹ کر لو, پانی پی کے واپس جاؤ. حضرت عمر ان کو کہتے ہیں کہ یہ بیت المال کے اونٹ ہیں, اگر میں نے ان کی حفاظت نہ کی تو عمر کو قیامت کے دن خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہ چینجز تھی ہر انسان کے اندر ٹو ڈو کا جذبہ پیدا کرنا. آج ہر آدمی نکما موبائل لیے ہوئے ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو اندر سے پیغام بھیجا تھا نواز خیرت صاحب سے کہیں کہ جس وقت سارے لوگ آ جائیں, آج میچ دیکھ رہے ہیں تو میں پھر آؤں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میچ نہیں, میچ کا ابا بھی ہو تو حیدر حیدر کرنے والے آ ہی جاتے. انہیں کوئی نہیں فرق پڑتا, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھنڈی یخ بستہ قوم نہ بنے, اپنے اندر وہ حرارت, وہ توانائی اور وہ انرجی پیدا کرے جو انرجی حیدر میں تھی. جو انرجی اور توانائی. حدیث شریف سنیں, جس وقت حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں ان کی گردن نہ قلم کر دوں, حضور علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ذرا سنیں, وہ ذرا سنیں. اللہ اکبر. انہو قد شہد بدرن. عمر تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حاتب بدر میں شریک ہو چکا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ یہ بدر میں شریک ہو چکا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ بدر میں شریک ہو چکا ہے. وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر. میں الفاظ کا معنی کرتا ہوں اور جمالیاتی مزہ لینے کے لیے میں عربی کے کلمات کا معنی آپ کے سامنے لاتا ہوں. کہتے ہیں عمر جڑے بندے بدر شریک ہوئے نے تینوں پتہ نہیں اللہ بھی جھانک جھانک کے انہوں نے دیکھا. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر. تمہیں معلوم نہیں, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ لوگ جو بدر میں شریک ہوئے ان کی طرف جھانک جھانک کے اللہ دیکھتا تھا. تو جو تلوار لے کے پہلے علی نکلا تھا. میرا جھگڑا نہیں ہے, میں نوکر ہوں ان سب کا جو حضور کے دہلیز پر بیٹھے, لیکن میں چھلانگ نہیں لگانے دوں گا کہ آخر سے کسی بندے کو پکڑ کے علی کے مقابلے میں لائیں, علی کے مقابلے میں لائیں, حیدر کے مقابلے میں لائیں. اگر لاؤ گے تو ایسا ہوگا کہ زمین کے ذرے بھی پکاریں گے حیدر حیدر.
معاف کیجیے. کیا بات. خوش رہو. صرف یہی نہیں، اللہ نے اس طرح جھانک کے دیکھا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے جھانکنے کی، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو قدیر ہے. اللہ نے صرف سمجھانے والوں کو، زمین والوں کو. حیدر کو اور علی کو ضرورت حیدر کرنے کی نہیں ہے، کبھی زمین والوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں حیدر کرنی پڑتی ہے. سمجھ جاؤ. میرے علی کی ضرورت نہیں ہے، میرے حسن کی ضرورت نہیں ہے، میرے حسین کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری طرف اس طرح دیکھ لیں نا تو ہم سمجھیں کہ کروڑ سورج ہماری گود میں آ گئے. اہل بیت کی شان قدر والے جانتے ہیں. اللہ اکبر. صرف اتنا ہی نہیں، حضور نے کہا میں اس کو سزا دے دیتا. کام تو یہ بہت زبردست ہے. کوئی آپ یہ نہ کہیں کہ صحابہ کی توہین کر دی. کام تو زبردست ہے کہ لکھ دیا خط کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. حضرت عمر نے کہہ دیا میں اس کی گردن نہ مار دوں. حضور نے کہا میں کیا کروں، یہ بدری ہے. بدری لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اے معلوم شئتم، ہو بدر میں آنے والوں جو مرضی ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اے معلوم شئتم، اے معلوم شئتم، اے معلوم شئتم. اچھا میں ایک چیز بتا کے ایک اور روایت بھی عرض کروں. میں نے کتمان علم کبھی نہیں کیا بحمدہ تعالی. بات سمجھیں، عربوں کے تضاد کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا. مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ لوگ ایک طرف غیرت کے نام پر عورت کو زندہ درگور کرتے ہیں کہ کہیں عورت داماد نہ بن جائے، عورت کا خامند داماد نہ بن جائے. اس لیے ایک طرف یہ، لیکن دوسری طرف حیرت ناکیوں کی انتہا کہ جو بندہ داماد ہو جاتا وہ کہتے اس کی عزت ہماری عزت ہے. اب اس کو جو چھیڑے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ عرب کے جو نامی گرامی خاندان تھے ان میں سے حضور نے شادیاں کی، اور وہ سارے قبائل میرے حضور کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہماری بیٹیاں اب امہات المومنین بن گئی ہیں. ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ام حبیبہ جس وقت جو جناب ابو سفیان کی بیٹی تھیں اپنے خامد کے ساتھ ہجرت کر کے جس وقت حبشہ گئیں تو خامد عیسائی ہو گیا. جس وقت کرسچینٹی اور عیسائیت کی تہذیب کی چکا چاند دیکھی تو وہ عیسائی ہو گیا. تو عورت بے بس ہو گئی کہ ادھر جاتی ہوں تو باپ اور قبیلے والے مارتے ہیں، ادھر جاتی ہوں تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں. تو نجاشی نے مشورہ دیا محمد عربی کو ایک سفیر کے ذریعے کہ اگر آپ اس کو ام المومنین بنا دیں تو یہ قبیلہ خود بخود آپ کے پاؤں میں گر جائے گا. تو ام حبیبہ آئیں اور وہ ام المومنین بن گئیں، اور اس سے پہلے اس قبیلے کے چہرے کا رنگ اور تھا اور ان کے گھر پہنچنے کے بعد چہرے کے رنگ ہی بدل گئے، انداز ہی بدل گئے. معاف کریے، کہتے ہیں کہ
اس موقع پر یہ سورت پوری نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر. اصلا 1 گھنٹہ ہو گیا میری گفتگو کا. اب ایک مزے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اعلان ایسے نہیں کرتا حیدر حیدر کرو گے تو کرو. یہ نغمہ دل برانا، یہ نغمہ دل برانا. کیا بات. میں آپ کو پتہ ہے کہ کل سفر کی کیا تاریخ؟ کل سفر کی کیا تاریخ ہے؟ وہ یوم حسن ہے. کل یوم حسن المجتبیٰ ہے. حسن المجتبیٰ ہے. آج میں نے شہد کی باتیں سناؤں گا، کل جمعے میں زہر کی باتیں سناؤں. میں راز نہیں کھولوں گا. جس پر پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے میں کیوں پردہ ہٹاؤں. لیکن حسن کی ذات میں جو جلوے ہیں، جو جلوے پھوٹے ہیں، اور حسین کے وجود سے جو جلوے پھوٹے ہیں، اہمیں تو نہیں ہے نا. غوث پاک کون ہے؟ یہ داتا کون ہے؟ اور یہ بہاؤالدین نقش بند کون ہے؟ یہ کرنیں ہیں اس سورج کی. حضرت حسن المجتبیٰ. ویسے میں حضرت حسین کی اولاد سے ہوں، میں حسینی ہوں. میرا شجرہ امام حسین پاک سے ملتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا میرا عشق حضرت حسن المجتبیٰ. اور رشتہ داری ہماری میرے پردادا سے گیلانیوں کے ساتھ. نقیب الاشراف اور میرے پردادا جی صاحب گٹھے جامع ازہر میں پڑھتے رہے. اور پھر 20 سال کے بعد میرے پردادا جی نے کہا نقیب الاشراف کو کہ حضور مجھے اجازت دے دیں، میں اب گاؤں مجھے یاد آیا. تو انہوں نے کہا میں بھی نال ہی جانا. تو وہ یہاں آ کے ہمارے گاؤں سے شادی کی. اس دادی اماں کے پوتے یہ بابر شاہ صاحب سید مظہر سجاد گیلانی. تو ویسے مجھے حضرت حسن المجتبیٰ سے عشق ہے. یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آئیڈیل کو. میں جس وقت نظام الاسلام کی بات کرتا ہوں تو امیر المومنین یقین جانے جس کو لا کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں عمر ہے. جس کو بہادری کہتے ہیں وہ علی ہے. اور جس کو حلم تدبر کہتے ہیں وہ عثمان ہے. اور جس کو کشتہ عشق رسول کہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے. اور ان کا نچوڑ جس کو کہتے ہیں وہ حسن المجتبیٰ ہے. اور ان کی قربانی کا رنگ اور خون کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کربلا کا شہزادہ حسین ہے. حسین ہے. میرے دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیماری کے باوجود میں نے 1 گھنٹہ 5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کی. میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی ضدوں سے باز آئیں. داتا صاحب کے عرس میں میری حاضری ہوئی، میں بہت خوش ہوا. نواز کھرل صاحب کسی دل جلے نے میرے اور میرے
مخالف دوست کو اکٹھا حاضری کا پروگرام بنا لیا، ہم اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پہلے نعرے لگائے لبیک یا رسول اللہ کے، ہمارے دوستوں نے حیدر حیدر، میں نے کہا یار وہ حیدر حیدر کریں تم لبیک یا رسول اللہ کہو، تو میں ان کی دانائی کو داد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ وہ خاموشی سے داتا صاحب کے مزار پر چلے گئے، میں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بچے کو لڑائیاں لڑانے والوں کا بھی نشہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، فرقہ بازی ہو، اور تاکہ ان کے مفادات کو قوت پہنچے۔ یا رسول اللہ کہنے والے اور حیدر حیدر کرنے والے الگ الگ نہیں ہیں۔ اب میرے ساتھ نعرے لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر اسلام زندہ باد، اسلام اسلام، پاکستان پاکستان، آئند واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو زانوں بیٹھیں اور دو زانوں بیٹھ کر کے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں بچے اور دعا کرتا ہوں۔ تمام باپ دو زانوں بیٹھیں، اللہ رب العالمین کرم کرے، فضل کرے۔ پہلے چند مرتبہ پورا کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عورتیں ہوگی کچھ اس طرح، بچے جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی چادر ان کی طرف آ گئی ہے، وہ چادر پکڑ لیں، تو اگر کوئی مرد ہے تو وہ بھی پکڑ لیں چادر، تو اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں بیعت کرانے کے بعد۔ مجھے چادر پکڑا، پڑھیں سب دل و جان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ یہ پہنچے میں غریب مسکین تک، مجھ سے میرے پیروں تک، خواجہ نور محمد صاحب، خواجہ فقیر محمد صاحب، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہاؤالدین نقشبند سے ہوتے ہوئے تمام حضرت امام جعفر صادق پاک تک، ان سے سلمان فارسی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ قادریہ چشتیہ میں مجھ تک پہنچے، مجھ سے والد صاحب، میرے دادا جی صاحب، پردادا جی صاحب، تمام سلسلوں سے غریب نواز تک پہنچے، غوث پاک تک پہنچے، جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، ان سے سلسلہ بسلسلہ امام ہادی علی نکی پاک تکی پاک تک پہنچے، امام موسیٰ کا امام رضا پاک تک، امام موسیٰ کاظم پاک تک، امام جعفر صادق پاک، امام باقر پاک تک پہنچے، امام زین العابدین پاک، امام حسین پاک، حسن المجتبیٰ، حضرت علی المرتضیٰ، امامنا فی الاصول والبلاء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر تک اللہ تعالیٰ۔ بچوں یہ سلسلے قبول کیا، کیوں قبول ہے؟ آپ دل میں بس اللہ 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 دل میں،
دعا کریں، لیکن دعا سے پہلے اعلان سنیں کہ کل کا خطبہ لائیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا ساری کے اوقات مختلف ہیں، کبھی جمعہ پہلے ہوتا ہے، کہیں بعد میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لائیو نہیں کیا جاتا جمعہ کا خطبہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ یا اللہ تعالیٰ، میں عاجز، مسکین، غریب تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سلسلہ علیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، سارے مشائخ کے درجوں میں اضافہ کر دیں، ان کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے کر دیں، ہمارے دلوں کے حالات اچھے کر دیں۔ یا اللہ، اپنا ذکر ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے کلیجے میں ڈال دے، ہمارے پھپھروں میں ڈال دے، ہمارے ذہن میں ڈال دے، ہمارے ظاہر میں ڈال دے، ہمارے باطن میں ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کریم، آج مسکین کی جن لوگوں نے بیعت کی ہے، ان کی بیعت کو راستے میں نہ چھوڑنا ہے۔ اللہ ان کی بیعت کو حضور تک پہنچا دے۔ یا رسول اللہ، اپنے نوکروں کو آپ قبول کر لیں۔ یا نبی اللہ، اپنے نوکروں کو قبول کر لیں۔ یا نبی اللہ، اپنے نوکروں کو قبول کر لیں۔ حضور، چھوٹی سی تمنا ہے ان سب کے لیے، میرے لیے، میرے وہ ساتھی جو اس وقت موجود نہیں ہیں، دنیا بھر سے دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں، یا دعا میں بھی شریک نہیں ہے لیکن میرے ساتھی ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کو اپنے کارمان محبت میں قبول کر لیں۔ اللہ کریم، بدی کی طاقتوں کے سامنے، برائی کی طاقتوں کے سامنے، یا اللہ تعالیٰ، ہمیں پسپا نہ کرنا، ہمیں ہمت دینا، میرے ساتھیوں کو ہمت دینا۔ اللہ، قرآن سے ہمارا رشتہ منقطع نہ کرنا، قرآن کے ساتھ ہمیں لگائے رکھنا۔ اللہ، تا دم واپسی ہمیں کتاب کے اس روحانی
آہنگ سے جدا نہ کرنا، لفظوں کی تلاوت ہوتی رہے، معانی عمل میں رچ بس جائیں، اور جس دل پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ میرے کسی ساتھی کو موت نہ دینا جب تک اس کو حضور کی زیارت نہ ہو جائے۔ ان کو پاک صاف کر دے، جن نے توبہ کیا ان کی توبہ قبول کر لے، جن خواتین نے چادر پکڑی ہے یا اللہ ان کو بی بی پاک کے تقدس کا واسطہ وہ محبتیں بھی ان کو عطا فرما دے، جن کی جو آرزویں ہیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ وہ حاجتیں آرزویں پوری کر دے، وہ حاجتیں وہ آرزویں پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ بلاد المسلمین کی حفاظت فرما، بلاد المسلمین کی حفاظت فرما، پاکستان کو مستحکم فرما، میرے وطن کو طاقت دے، اس کے معاشی مسئلوں کو بھی حل کر۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ربج الحق والدین، یا خنان یا منان یا دیان، وارزق الاستحکام فی الپاکستان، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کریم ان سب کو نمازوں کا بھی پابند کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں آپ، بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے کہ دھوپ چھاؤں، کبھی کیسے اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت دیتا رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔